नाज़रीन, अमेरिका के लिए तमाम जो उसकी जंग है वो एक टोटल मिस कैलकुलेशन साबित हो रही है और उसको कई डायमेंशंस के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। इस जंग के साथ ना सिर्फ रीजन तब्दील हो रहा है बल्कि दुनिया भी मुकम्मल अंदाज के अंदर तब्दील हो रही है, अलायंसेस जो है वो बदल रहे हैं। सबसे जो बड़ा वाकया हो रहा है वो हो रहा है ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है उसमें जो तब्दीली आ रही है, यानी यूरोप और अमेरिका का जो अलायंस है जो कि इस दुनिया को चला रहा है। जिस तरह से ये दुनिया आपको नजर आती है, जो इसका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो इसका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, दुनिया में कौन सी गवर्नमेंट ने रहना है, कौन सी गवर्नमेंट ने नहीं रहना, किस मुल्क की फौज कितनी ताकतवर होगी, कितनी ताकतवर नहीं होगी, कौन न्यूक्लियर बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, किसकी इकॉनमी कितनी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी, और फिर सारे इंसानों की जिंदगी वो बहरहाल जो है वो इस ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है इससे मुतासर होती है। तो इस ट्रांस अटलांटिक अलायंस, जिसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस कहा जाता है, इसमें अब तब्दीली जो है वो आ रही है। अभी खबर यह है कि ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक बड़ा अहम कंट्री है और वंस फॉर अ टाइम ये ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर भी हुआ करता था। जो पहली आलमी जंग हुई है उसमें ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर शामिल था। एक तरफ ये थे जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया और दूसरी तरफ बाकी फोर्सेस थी। तो ऑस्ट्रिया जो बड़ा अहम कंट्री है, इसने अपनी एयर स्पेस अमेरिका के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह तारीख में पहली बार हो रहा है। पिछले 80 साल का जो ऑर्डर है कि अमेरिका के लिए कोई एयर स्पेस बंद हो रही है और हमला भी एक ओआईसी मुल्क के ऊपर हो रहा है, बड़े ये शौक से अलाउ करते हैं। और ये तमाम जो ममालिक हैं, यूरोपियंस, ये हिस्सेदार हैं इस जंग के और काफी ज्यादा ये एक्साइटेड थे इस वॉर के लिए और दहाइयों जो है वो इस प्रोपेगेंडे में इन्होंने हिस्सा डाला है। और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ये तमाम मुल्क जो है वो बरतानिया, फ्रांस, इटली, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए इन्होंने गजा में जो कुछ हो रहा था उसको रोका नहीं है। जो कुछ गजा में हो रहा था, क्या इन्होंने अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद की अमेरिका के लिए? तो फिर यहां पर क्या ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी एयर स्पेस बंद करना पड़ गई है? अपनी बेसिस देने से इटली ने इनकार कर दिया। स्पेन ने तो ज़ाहिर है एक पहले से फिलिस्तीन के लिए पोजीशन ले रखी थी। बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं ली थी। तो अब क्या ऐसा हुआ है? तो मसला यह है कि जो इस जंग का फॉल आउट आ रहा है यूरोप के ऊपर, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना बड़ा स्टेप अमेरिका के लिए अपनी एयर स्पेसेस और अपनी बेसेस रोकना, ये बहुत बड़ा वाकया है और ये आपको बहुत सारी चीजें बदलता हुआ नजर आएगा। तो अब गल्फ वाले जो हैं वो भी तो देखे ना कि गल्फ वाले अपनी बेसेस और एयर स्पेसेस दे रहे हैं, लेकिन यूरोपियन इनकार कर रहे हैं जिनकी असल में ये जंग है, जिन्होंने असल में ये जंग छेड़ी है। क्योंकि जर्मनी ने कहा था ना कि इजराइल इज डूइंग डर्टी वर्क फॉर देम, तो अब जर्मनी भी तो सबसे ज्यादा पीछे हटा हुआ है। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि ईरान के स्पीकर ने अनाउंस किया है कि 70 लाख जंगजू तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया अपना होल्डिंग द ब्रेथ के आगे क्या होगा। अमेरिका बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, उसके पास कोई क्लियर वे आउट नहीं है। एक ऑप्शन यह है कि बस वो इस चलती जंग को छोड़कर इसमें से निकल जाए। दूसरा यह है कि ईरान के साथ कोई मुआहिदा हो जाए, उसके बाद अमेरिका विड्रॉ करे और मुआहिदा ईरानी शरात पर ही होगा। तीसरी बात यह है कि अमेरिका जमीनी फौज उतार दे, उससे भी ना स्ट्रेट हुर्मुज़ खुलेगा और ना ही ईरान की जो रिस्पॉन्डिंग पावर है, मिसाइल और ड्रोन्स, वो कोई एयर स्ट्राइक्स उसकी बंद होंगी, बल्कि अमेरिका मजीद ड्रैग होगा। तो एक ऐसे दलदल में अमेरिका फंसा हुआ है कि जिसमें उसके पास कोई वे आउट नहीं है। तो द होल वर्ल्ड इज होल्डिंग द ब्रेथ के आगे क्या होगा? एक मुसलसल जो ग्राउंड बिल्डअप है ग्राउंड अटैक के लिए, वो भी हो रहा है। अमेरिका की मजीद फौज वहां पर जारी है, तो एक ग्राउंड अटैक का खतरा है। अच्छा, तो उधर आप देखेंगे तो ट्रंप मुसलसल ये यकीन दहानी करवा रहे हैं अपने लोगों को कि ये एक शॉर्ट वॉर है। अभी तक अगर आप सबसे वन लाइनर देखें तो वन लाइनर यही है कि ट्रंप अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि ये एक शॉर्ट वॉर है, ये फॉरएवर वॉर नहीं है। यानी कि ये बात तो फिर वाज़ेह है कि अमेरिका की कमजोरी यह है कि वो इस जंग को लंबा नहीं खींचना चाहता है, लेकिन 2 या 3 हफ्तों में अमेरिका क्या ऐसा अचीव कर लेगा बमबारी करके। अच्छा, तो ईरान ये कह रहा है कि हमारे 70 लाख जंगजू तैयार हैं। यानी वो कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा वो तैयार है। ठीक है ना। इससे पहले वैसे उनकी जो फोर्सेस हैं वो ज़ाहिर है 10 लाख के करीब हैं, लेकिन आज वो 70 लाख की बात कर रहे हैं जो कि इस ज़मीनी जंग के अंदर लड़ेंगे। और फिर जैसे चीचनिया से फाइटर्स आएंगे और बाकी पता नहीं कहाँ से आएंगे। इसके अलावा ईरान ने जो है वो अभी नई वेव्स जो है वो लॉन्च की हैं, जिसके अंदर उसने गल्फ में जो अमेरिकी और इजरायली इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं और इसराइल के अंदर उनको निशाना बनाया।
کیونکہ ایران کے اندر انڈسٹریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایران بھی جواب میں انڈسٹریز کو نشانہ بنا رہا ہے. یو ای کے اندر، بحرین کے اندر ایلومینیم کی، اسٹیل کی، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ٹیک انڈسٹریز جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں نا، اگر یہ ڈیٹا سینٹرز ہٹ ہوتے ہیں تو اس سے یہ ذہن میں رکھیں کہ پورا گلف جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. یہ جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں ان کا سارا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ان ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امریکی ملٹری مشینری ان ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ڈیٹا سینٹر صرف ایک کمپنی کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس پورے ملک کا معاملہ ہے. یہ پورا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. تو وہ جناب علی ایران نے ہٹ کرنا جب وہ شروع کر دیا کیونکہ ایران کے اندر یہ حملے ہو رہے ہیں. پھر ایران نے جب وہ ہائفا، تل اویو، بین گورین اس کو نشانہ بنایا. پھر امریکی جو گیدرنگز ہیں ان کو ایران نشانہ بنا رہا ہے. یہ بہت ہائی لیول کے آپریشنز ہیں امریکی گیدرنگز کو نشانہ بنانا. اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے ہے کہ یہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں. بیسز پر تو نہیں ہیں، وہ ہوٹلز میں ہیں، کسی گھر میں ہیں، کسی بندرگاہ کے اوپر موجود ہیں. تو اس کی انفارمیشن ایران کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ چائنا اور رشیا کی مدد سے آ رہی ہوگی. ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسکلیشن ہوئی، یعنی اگر گراؤنڈ اٹیک ہوا، اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ امریکہ نے جو یہاں سے اس ریجن سے نکلنا ہے اس میں تیزی آئے گی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اگر انہوں نے 6 مہینوں میں نکلنا ہے، 2 مہینوں میں نکلنا ہے تو زمینی حملہ کر کے یہ اپنا جو وڈرال ہے اس کو تیز کریں گے. اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یورپ کو بڑا کرائسس جب وہ ہٹ کر رہا ہے. اب جو ڈیزل کی پرائسز ہیں وہ وہاں پر $200 پر بیرل ہونے جا رہی ہیں. تو بہت زیادہ مسائل ان کے لیے جب پیدا ہونے جا رہے ہیں. پیوٹن کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. ایم بی زی جو یو ای کے صدر ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹے پہلے پیوٹن نے بات کی. ایم بی ایس کے ساتھ ابھی جب وہ بات ہوئی ہے، پیوٹن نے آرڈر کیا ہے کہ مصر کے اندر جو فوڈ کرائسس ہے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. رشین گورنمنٹ کو انہوں نے جو وہ آرڈر کیا ہے. تو ان تمام ملکوں کے ساتھ رشیا انگیج بھی کر رہا ہے اور دوسرے فرنٹ کے پر چائنا انگیج کر رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر جو وہ ایکٹیو ہے. دیکھیں اگر ایران سے کوئی بات منوانی ہے تو پھر رشیا اور چائنا کے علاوہ کون منوا کے دے سکتے؟ تو گلف ممالک کو بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ جب انگیج کرنا پڑے گا تو رشیا اور چائنا نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جب وہ لمبی چلے، لیکن انہوں نے ایک سٹانس کلیئرٹی کے ساتھ لے لیا ہے. وہ یہ ہے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے اور ایران کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے اور وہ تمام ڈائمینشنز کے اندر سیلف ڈیفنس جو وہ کرے گا. اس تناظر میں اس جنگ کو دیکھا جائے. باقی ایران بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہے، رشیا بھی تیار ہے، چائنا بھی تیار ہے. لیکن اصولی بات کی جائے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ فی الحال ایک سیز فائر کر لیا جائے اور پھر 6 مہینے ٹائم دے دیا جائے تھا کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ تیاری کر کے آ کر جب وہ حملہ آور ہو جائیں. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایران کو آپ دیکھیں نا تو ایران نہ رشیا پر ڈیپینڈنٹ ہے نہ چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے ایران نے اپنی ٹیکنالوجی بنائی ہے. ایران کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. رشیا اور چائنا اس کے اتحادی ہیں، مل جل کر یہ ملک جب فیصلہ کریں گے. لیکن رشیا اور چائنا بھی ایران کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ ایران اپنے دم پر لڑ رہا ہے. رشیا اور چائنا جتنی مرضی مدد کر لیتے، بھئی امریکہ بھی تو گلف کی مدد کر رہا ہے نا، تو لڑتے کیوں نہیں؟ یہ لڑنا کوئی شغل کے بات تھوڑی ہے، جانے دینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. یہ تو ایرانین نیشن کی ول ہے کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں. خالی ٹیکنالوجی دینے سے تو اگر کچھ ہو سکتا ہوتا تو پھر اربوں سے زیادہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ ان کے جو ڈیفنس بجٹ ہیں وہ تو ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں. ایران تو اس کے پاس بھی نہیں ہے اور 47 سال سے وہ سینکشنز بھگت رہے ہیں. تو اب رشیا اور چائنا اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ابھی چائنا اور یورپینز کا بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے. ادھر یورپ ایئر سپیسز اور بیسز بند کر رہا ہے، ادھر اکنامک کرائسس ان کو ہٹ کر رہا ہے، ادھر چائنا کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں. اچھا، مین ٹائم ایک لابینگ جاری ہے کہ ایک الائنس جو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بنایا جائے، بائی فورس اس کو کھلوایا جائے، اٹیک کیا جائے. وہ جو 30 ملکوں کے الائنس کی بات ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ پر جاری ہے. اس میں یو ای لابینگ کر رہا ہے، اس میں بحرین کی اب خبر آ رہی ہے کہ وہ لابینگ کر رہا ہے. تو یہ ملک جو وہ لابینگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل الائنس بنایا جائے اور ایران پر حملہ کیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز پر حملہ کیا جائے. وہ الائنس بھی، اس کی کوششیں بھی جاری ہیں. لیکن دوسری طرف یہ معاملہ بھی چل رہا ہے کہ رشیا اور چائنا جب وہ ایکٹیو ہیں اور ایک جیسے ترکی، پاکستان اور مصر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ دیا جائے، کوئی درمیانی راستہ جب نکالا جائے. لیکن مین وائل ٹرمپ کوئی بھی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں، زمینی اٹیک کر سکتے ہیں، اینی تھنگ جو وہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا آپ ایران کے جو سپیکر ہیں ان کی بات سنیں. ایران کے سپیکر کہہ رہے ہیں کہ وی ڈیڈ اٹ ونس اینڈ وی ول ڈو اٹ اگین.
7 million Iranians have declared their readiness to bear arms. 70 لاکھ ایرانی جنگجو فورسز تیار ہیں، وہ لڑیں گی اگر زمینی اٹیک ہوتا ہے۔ زمینی اٹیک ہو سکتا ہے، یہ کوئی رول آؤٹ کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس چوائسز کیا ہیں، اسی صورتحال میں وڈرا کر جائے یا پھر ایک زمینی اٹیک کرے۔ اور ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ایگو میں کر سکتا ہے، غصے میں کر سکتا ہے، فرسٹریشن میں کر سکتا ہے، کسی بریفنگ کی بنیاد کے اوپر کر سکتا ہے۔ اور اسرائیلی لابی تو چاہتی ہے کہ زمینی اٹیک کیا جائے تاکہ امریکہ اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ بچے نہ۔ تو کافی مشکل جنگ ہوگی ایران کے لیے، زمینی اگر اٹیک ہوتا ہے، یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوگی ایران کے لیے، لیکن وہ لڑیں گے، جنگ ان پر مسلط ہوئی ہے اور وہ لڑ رہے ہیں، اور مزید بھی اگر ان پر یہ حملہ ہوتا ہے لڑیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنگوں کی حمایت کوئی بھی نہیں کرتا، نہ رشیا کرتا ہے، نہ چائنا، نہ ایران، نہ پاکستان، نہ ترکی، یہ ملک نہیں چاہتے کہ جنگیں آگے بڑھیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو رویہ ہے، ابھی کیا ہوا ہے کہ پاکستان جس کے ساتھ رابطے میں ہے ایران میں، جو سپریم لیڈر کے ایڈوائزر ہیں، ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے سی این این کو انٹرویو بھی دیا، 1-on-1 انٹرویو، ان کو آج اٹیک کیا گیا ہے، ان کے گھر پر ان کی وائف جو وہ شہید ہو گئی ہیں اور وہ خود شدید زخمی ہیں۔ تو یہ تو اسرائیل کا رویہ ہے کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، جن کا تعلق جنگ سے بالکل نہیں ہے، جن کے ساتھ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، یہ جے ڈی وینس جو میسیجنگ کر رہے تھے تھرو پاکستان، وہ آگے سپریم لیڈر کے ایڈوائزر کو کنوے کیا جا رہا تھا، ان کو آج ایران میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیل کا رویہ تو آپ دیکھیں نا کہ اس کو ایک منہ توڑ جواب ہی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نظر آتی نہیں ہے۔ تو ایران نے مین وائل جب وہ ویو 90 فائر کی ہے، جس میں یو ایس اور اسرائیلی لنک انڈسٹریل سائٹس گلف کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر یو ای اور بحرین کے اندر، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی جو آرمز مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یو ای بحرین کے اندر جو سٹیل اور ایلومینیم کی فیکٹریز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ ویو جو ہے وہ آنر کی گئی ہے، ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، جو مرٹائرز کی فیملیز ہیں ان کو آنر کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلیوں کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے ہر جگہ ان سیف بنا دیں گے، ان کے لیے کوئی جگہ پلانٹ ارتھ کے اوپر سیف نہیں رہے گی۔ یو ایس اسٹیل اینڈ ایلومینیم انڈسٹریز ان ابو دھابی ہٹ ہوئی ہیں، اور ایز ویل ایز سیم فیسلٹیز بحرین کے اندر جو موجود ہیں وہ بھی ہٹ ہوئی ہیں۔ اسے ایلومینیم کی جو پرائسز ہیں وہ بھی اوپر جا رہی ہیں۔ رفائیل کو ہٹ کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر، اور جو امریکی فورسز کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، ہوٹلز میں موجود ہیں، باقی کسی اور جگہ پر موجود ہیں، بحرین کے کیپٹل میں جو امریکی فورسز کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو بھی ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ کل انہوں نے 37 جو گیدرنگ ہے اس کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، امریکی نیول آفیسرز کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اس سے پہلے 80 فوجیوں کی گیدرنگ کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا۔ تو ابھی تک امریکہ نے کوئی لاسز مانے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک سے کوئی لاسز جب وہ ماننا شروع کر دیں، لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم یہ سارا کامیابی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں۔ کیجویلٹیز امنگ یو ایس فورسز، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس آپریشن میں درجنوں امریکی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں۔ ویو 90 کے اندر جو ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا، درجنوں امریکی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں، اور جہاں پر ہم نے اٹیک کیا فوری طور پر اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا، اور پھر وہاں پر ایمبولینسز دیکھی گئیں، اور کئی گھنٹے ایمبولینسز کے ذریعے جو ایویکویشن ہے ٹورڈ ہاسپٹل وہ جاری رہی بحرین کے اندر۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر کنفرم کیجویلٹیز امریکی فورسز کی ہوئی ہیں۔ اگر دوبارہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری انڈسٹریز کے اوپر اٹیک ہوا، تو اس سے بھی فار گریٹر، فار سویئر رسپانس جب وہ ہم دیں گے، اور جو اکنامک انٹرسٹ ہے امریکہ اور اسرائیل کے اکراس دی ریجن اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ نیکسٹ رسپانس ول بی مور پینفل اینڈ ہارش، اور جو مین انفراسٹرکچر ہے، مین انفراسٹرکچر نمبر 1 درجے کا انفراسٹرکچر جو ہے امریکہ کا اکراس دی ریجن، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اچھا، مین وائل ویو 90 کا جو فیز 2 ہے وہ بھی انہوں نے فائر کیا ہے، جس کے اندر میجر اسرائیلی بیسز جو وہ نشانہ بنی ہیں۔ اب چونکہ بہت منٹس کے وقفے کے اندر ایران جو فائر کرتا چلا جا رہا ہے، میجر اسرائیلی ایئر بیسز جس میں تل نوف ایئر بیس ہے، جس میں پالما چین ایئر بیس ہے، یہ اول درجے کی ایئر بیسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ری فیولنگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ تل اویو، حائفہ، ایلات، بیئر الشیوا، یہ سارے سینسٹیو ایریاز ہیں، ان کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔
تل اویو کو ایران مسلسل نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو انٹرسیپٹر میزائل ہے ایران چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو. اچھا ایران نے ابھی یہ کہا ہے کہ کچھ نئے میزائل انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں, کچھ نئے ویپنز کو اسرائیل پر جب استعمال کیا جا رہا ہے. نیو یارک ٹائم نے آج ایک رپورٹ دی ہے. نیو یارک ٹائم نے یہ کہا ہے کہ امریکی فورسز کی ری لوکیشن کرنا بیسس سے دوسری جگہ پر یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو سکتی. یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے جو دہائیوں سے ایران جنگ کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, آج کہہ رہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو ہوٹلز میں شفٹ کرنا یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی, یعنی امریکہ کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. یو ایس ٹروپ ری لوکیشن ٹو سویلین ہوٹلز ان گلف میں وائلیٹ لاز آف وار, may violate international humanitarian law exposing civilians to potential risk. کہ بھائی آپ فوج کو ملٹری ایریا سے نکال کر سویلین ایریاز میں لے کر جا رہے ہیں تو یہ تو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آپ سویلینز کو رسک میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر اٹیک ہوگا تو سویلینز بھی انڈر رسک ہوں گے. اب آپ ذرا اندازہ کریں, یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے. یہ نیو یارک ٹائم کی ذرا غزہ پر ساری رپورٹنگ اٹھا کر دیکھ لیں, عراق وار کے اوپر اٹھا کر دیکھ لیں, لبنان کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے. ابھی بھی نیو یارک ٹائم نے یہ نہیں کہا کہ ایران پر جنگ جو وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. اور یہ جو ایک ہوتا نا بیانیہ بنانا, 30-40 سال لگے ہیں ایران کے خلاف جنگ کرنے میں, تو یہ 40 سال میں یہ سارا میڈیا, یہ ان کے سارے اینالسٹ, یہ ساری ان کی گورنمنٹس, یہ سارے حصے دار نہیں ہیں اس بیانیے کی بلڈنگ کو بلڈ کرتے 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 یہاں تک لے کر آئی ہیں. اور اب یورپین گورنمنٹس بھی فرار ہو رہی ہیں اور ان کا میڈیا بھی فرار ہو رہا ہے. تو وجہ صرف واضح ہے, ان کو یہ نہیں فرق پڑ رہا کہ وہاں پر کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ جنگ ہے ہی انلیگل, یہ وہ بات نہیں کر رہے, بلکہ اصل بات یہ کہ شکست ہو گئی ہے اور فتح کے ایبسلیوٹ وکٹری کے کوئی چانسز نہیں ہیں, اس لیے اب ان کے ایسے رپورٹس آ رہی. تو بہرحال آج ان کو لکھنا پڑا ہے کہ یہ تو بڑی غلط کر رہا ہے امریکہ سویلین ہوٹلز میں. تو یہ گلف گورنمنٹس جن کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے وہ بھی پھر ذرا جواب دیں نیو یارک ٹائم کی اس رپورٹ کا کہ آپ تو سویلین مقامات پر کیوں لے کر جا رہے ہیں امریکی فوجیوں کو. انہوں نے تو پروٹیکشن کرنی تھی نا, تو یہ ہوٹلز میں کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ پروٹیکشن کریں ان ممالک کی. آج جو امریکہ سے سروے آیا ہے کہ میجورٹی آف ایرانین امریکنز ناؤ اگینسٹ یو ایس اسرائیل وار آن ایران, یہ وہ ڈایاسپورا ہے جو زائنسٹوں کے ہاتھ میں تھا اور یہ وہاں پر بیٹھ کر جس دن پہلے دن اٹیک ہوا, یہ وہاں پر یہ ہوتا ہے ایک ٹولہ سا بھی ہے, ٹولہ سا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بار ٹولہ ہی ہوتا ہے, یہ وہاں پر سیلیبریٹ کر رہے تھے. پہلے دن کے آپ ساری ہیڈ لائنز اٹھا کر دیکھیں, سی این این کی, نیو یارک ٹائم کی, باقی سب کی. آج آسٹریلیا کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے, اگر اس جنگ کے سارے مقاصد امریکہ نے اچیو کر لیے ہیں تو اب کیا اچیو کرنا باقی ہے, اس جنگ کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا. اور اس شخص کی آپ پہلے دن کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں, اس نے کہا کیا کمال کام جو ہے وہ کر دیا ہے, اور انلیگل رجیم اور فلانا اور فلانا اور فلانا. کیا کسی نے ان میں سے سپریم لیڈر کی شہادت کو کنڈیم کیا ہے؟ کتنا بڑا ظلم کیا گیا, ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ, ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو نشانہ بنایا گیا. اور پھر جیمز بانڈ کی طرح کی سٹوریز چھاپی گئیں کہ یہ انٹیلیجنس حاصل کی ہے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھتے ہیں. تو پہلے دن کی ذرا ان کی ہیڈ لائنز دیکھیں اور آج ان کی باتیں سن لیں. آج یورپینز بھی پیچھے ہٹ گئے, ان کا میڈیا بھی کچھ اور طرح کی باتیں کرنا جب شروع ہو گیا ہے. تو میجورٹی آف ایرانین امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کی سپورٹ ہی نہیں کرتے, اور پہلے دن یہ وہاں پر کھڑے ہو کر سیلیبریٹ کر رہے تھے. اچھا, ورلڈ بینک نے یہ وارن کیا ہے کہ گلوبل اکنامک فال آؤٹ آ سکتا ہے ایران وار کی وجہ سے, گلوبل اکنامک فال آؤٹ آئے گا. تو اگر یہ 5-7-10 دن جنگ اور جاری رہی تو پھر آپ دیکھیں گے اکانومی کا اور کیا حشر ہوگا. تو جن نیگوشیٹر کی ہم بات کر رہے تھے, خارزائی یہ سپریم لیڈر کے ایڈوائزر ہیں, جے ڈی وینس جو میسج ایکسچینج کر رہے تھے تھرو پاکستان, وہ ان کے ذریعے ہو رہی تھی. آج ان کو نشانہ بنایا گیا, یہ شدید زخمی ہیں, ان کی وائف جو وہ شہید ہو چکی ہیں, ان کے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا گیا. انہوں نے ابھی لاسٹ انٹرویو 9 مارچ کو دیا تھا سی این این کو, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے ہم کیا بات کریں, امریکنز کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ جو نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ اسیسینیٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ہم کیا بات کریں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں. تو اس واقعے کے بعد مزید ایران کا کیا ٹرسٹ رہے گا امریکہ کے اوپر. تو امریکہ نے اپنے اوپر اسرائیل کا رنگ چڑھا کر کوئی مارکا نہیں مارا ہے, بلکہ اپنے آپ کو ڈیمیج کیا, اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. یہ امریکی فوج میں بھی ایک انڈکلیئرڈ رول ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کو اسیسینیٹ نہیں کرنا ہے. امریکہ نے نہیں کیا, یہ ایک انڈکلیئرڈ رول ان کا رہا ہے. یہ تو یہاں پر آ کر انہوں نے توڑا ہے نا, اسرائیل کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہے.
تو حزب اللہ ادھر حملے کر رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں ڈیورنگ کلیشز ود حزب اللہ اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس نے وارننگ دی ہے, دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو ہم اسیسینیٹ کریں گے. لیکن اسرائیلی آرمی وارنز آف ایمیننٹ کرائسس اوور ٹروپ شارٹیج, شدید شارٹیج ہے. دیکھیں 80,000 ان کی کیجویلٹیز ہیں, 80,000 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک. پھر اس میں ریہیبلیٹیشن والے الگ ہیں, جو یہاں سے دوڑ گئے وہ الگ ہیں, وہ بھی تو ریزرو فوج کے اندر تھے. تو اب ان کو مزید جو ریکروٹمنٹ کرنی ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہے. پھر یہ حریدیز کو لانا چاہ رہے ہیں, حریدیز تیار نہیں ہیں, تو وہ حریدیز والا مسئلہ بھی اور زیادہ سنگین ہوگا. تو بہرحال فوج کے اندر یہ ایک کرائسس جو اس وقت جاری ہے. پیوٹن نے کال کی ایم بی ایس کو اور انرجی اور ریجنل پیس اس کو جب وہ ڈسکس کیا گیا, اور مصر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہرمز کے اوپر, ہرمز والا جو کارڈ ہے وہ بہت پریشر ڈال رہا ہے. مثال کے طور پہ برٹش فارن سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ فوری ضرورت ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے. جرمنی اور چائنا کی بات ہوئی ہے, جرمنی کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے. اور ایران نے بنگلہ دیش کے 6 ٹینکر یہاں سے گزار دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلا ہوا ہے لیکن ان کے لیے بند ہے نا. مسئلہ یہ ہے ایران بڑی وزڈم کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے کارڈ کو استعمال کر رہا ہے. اور یورپینز کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ امریکنز کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں. عرب کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ جو سمجھدار عربز ہیں. رشیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک یعنی آگے اب کیا کرنا ہے. تو یورپینز یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اچھا ایک تو لابینگ ہو رہی ہے, 30 ملکوں کا الائنس بنایا جائے, وہ اپنی جگہ پر سلسلہ جاری ہے, وہ لابینگ اپنی جگہ پر چل رہی ہے. لیکن یورپینز یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہمارا اسی میں ہے کہ یہ جنگ کے بغیر اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے اور جلد از جلد جب وہ کھل جائے. یعنی پینک اور پریشر وہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے. اور چین کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں. اور چین کی اہمیت زیادہ بڑھی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ اگر کوئی ایفیکٹولی بات کر سکتا ہے تو وہ چین اور رشیا ہے نا. تو رشینز کے ساتھ آپ کو پتا ہے یورپینز کی زیادہ بنتی نہیں اور نہ ظاہر ان کی جنگ جاری ہے. تو چائنا کے ساتھ وہ اس وقت انگیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر عرب جو ہے وہ رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. آج ایک رپورٹ ہے کہ $500 بلین کا فائدہ ہوگا ایران کو اگر وہ فی لگا دیتا ہے. دیکھیں فی اگر وہ لگا دے تو $500 بلین کا پر ایئر فائدہ ہوگا. کون روکے گا ایران کو یہ فی لگانے سے؟ چائنا روکے گا. اور روکے گا کس طرح سے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت. تو یورپینز کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جا کر جنگ کریں, دوسرا یہ ہے کہ تھرو ڈپلومیسی اس کو ہونے سے روکیں. اور ڈپلومیسی کس کے ذریعے ہوگی؟ چائنا کے ذریعے ہوگی. تو ایک لابینگ کے الائنس بنے, حملہ کریں, وہ سازش جاری ہے. ہاکش جو آوازیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, چونکہ یوئی ایک لابینگ کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن سینسبلی ان کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ امریکہ یہ کھلوا نہیں سکتا, اور اگر ایران نے فی لگا دی تو ہم پھر کیا کریں گے. اور پھر ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ زمینی جنگ بھی نہیں کھلوا سکتی. ایران کی رجیم کولیپس ہو جائے پھر بھی یہ نہیں کھلے گا, کیونکہ پھر تو یہ کئی سال کے لیے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. یہ تو یورپ کے لیے ڈراؤنا خواب ہے اگر ایران کی رجیم کولیپس کر جائے, ایران ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. یہ ہمسایہ ملکوں کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, یورپ کے لیے ڈراؤنا خواب ہے ایران کا ڈی اسٹیبلائز ہونا, کیونکہ یہاں سے ریفیوجیز بھی جائیں گے اور یہ گلف جو ہے وہ کئی سالوں کے لیے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک سینس ہے جو وہاں پر پرویل کر رہی ہے. ادھر نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو پھر نئی آئل پائپ لائن ہم یہاں سے بنائیں گے, وہ روز یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ کافی ایک ایسی جنگ ہے جس میں ون لائنر کسی کے پاس نہیں ہے, کلیئر وے آؤٹ جو وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور سفارتکاری بھی کوشش جاری ہیں. ایران 70 لاکھ جنگجوؤں کے ساتھ تیار ہے, جوابی ایئر سٹرائکس وہ کر رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جب جنگ رک جائے گی اور ہم مقاصد جب وہ اچیو کر لیں گے, لیکن اس کی بات کی ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ڈیزل یورپ میں $200 پر بیرل جا رہا ہے, اور اوورال پیٹرول جو ہے, کروڈ آئل جو ہے وہ 150 سے 200 کے اوپر جا رہا ہے. 150 کے اوپر گیا تو سمجھ لیں دنیا کی اکانومی فارغ ہے. تو ورلڈ از ہولڈنگ دیئر بریتھ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. انسرٹینٹی جو وہ کافی زیادہ ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب تک ہماری شرائط پوری نہیں ہو جاتی کوئی چانس نہیں ہے کہ یہاں پر ہم پیچھے ہٹیں گے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.